को ही क़िबला बना दिया। यहाँ दो अल्फाज हैं, उन दो अल्फाजों का फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक है काबा शरीफ। काबा शरीफ कहते हैं उस इमारत को कि जो मक्का मुकरमा में कायम है, उसके गिर्द तवाफ होता है। और एक होता है क़िबला होना। काबा शरीफ मुख्तलिफ औकात में क़िबला रहा और मुख्तलिफ औकात में नहीं रहा, लेकिन इस आयत मुबारका में जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई सूरह बकरा की 144 नंबर आयत, तो उस दिन के बाद से ये मुसलमानों के लिए क़िबला है। क़िबला कहते हैं उस सिमत और उस जगह को कि जहाँ जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं। तो जहाँ जिसकी तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी जाएं, जिसकी तरफ रुख करके मुँह करके इबादत की जाएं, उसे क़िबला कहा जाता है। और काबा एक जगह का नाम है। काबा जो है वो मुख्तलिफ तारीख़ी पस मंज़र रखता है। तारीख़ काबा पर गुफ्तगू करने से पहले सबसे पहले तो ये समाअत करें कि फ़रिश्तों का भी काबा है और फ़रिश्तों का काबा एक नहीं है। वो फ़रिश्ते जो हामिलीन अर्श हैं, अर्श को थामे हुए हैं, उनका क़िबला अर्श है। वो फ़रिश्ते जो मलाइका बरारा हैं, उनका क़िबला कुर्सी है। जो मलाइका सफ़रा हैं, उनका क़िबला बैतुल मामूर है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक खाना काबा ही क़िबला रहा। उसके बाद यहूदियों ने हिस्साए मग़रबी को, हिस्साए ग़र्ब को क़िबला करार दिया। और इसलिए करार दिया कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले वही नाजिल हुई थी। इसी तरीके से नसारा ने हिस्सा शर्क़ को क़िबला करार दिया, क्योंकि हज़रत जिब्रील अमीन सबसे पहले उसी हिस्से में हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की बशारत लेकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए थे। तो यहूद एक अलग सिमत मुँह करके इबादत करते रहे, नसारा एक अलग सिमत मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे और जो भी उनकी इबादत थी इबादत करते रहे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम मेराज के सफ़र पर जाने से पहले आप अलैहिस्सलाम ने जो भी इबादत की उसमें खाना काबा आपका क़िबला रहा। मेराज का सफ़र होता है और मेराज का सफ़र होने के बाद नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, तो 17 महीने तकरीबन नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। नमाज फ़र्ज़ होते ही बैतुल मक़दस की तरफ रुख रहा। इसकी वजूहात और हिकमतें तो हम बयान करेंगे। एक हिकमत उलमा ने यह भी बयान की कि चूँकि मेराज के सफ़र का आगाज़ बैतुल मक़दस से हुआ था, इसलिए जब नमाज फ़र्ज़ हुई जो कि मेराज का एक अजीम तोहफ़ा थी, तो इस मिलने वाले अजीम तोहफ़े की जो इब्तदा हुई ये बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने ही से हुई। नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब तक मक्का मुकरमा में रहे तो दो क़िबलों की यकजाई हुआ करती थी। जी हाँ, इस अंदाज पर हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और पढ़ाते थे कि खाना काबा की तरफ भी रुख होता और बैतुल मक़दस की जानिब भी आप अलैहिस्सलाम का रुख होता। जब आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो अब दो क़िबलों की यकजाई का जो मामला था वो ना रहा। उलमा ने लिखा कि तकरीबन 5 माह बाद नबी अकरम अलैहिस्सलाम मोहल्ला बनी सलमा के अंदर ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। पीर का दिन था, 15 रजबुल मुरज्जब थी। ज़ोहर की नमाज की 2 रकतें हो चुकी थी। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की चाहत ये थी, आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी कि खाना काबा ही क़िबला बन जाए, बैतुल मक़दस क़िबला ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम इस चाहत को लिए आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान की तरफ आपका देखना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होता है। 2 नमाजें आपने बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके पढ़ी हैं। उसी वक्त जिब्रील अमीन यही आयत मुबारका लेकर नाजिल हो जाते हैं, सूरह बकरा की 144 नंबर आयत, और आपको हुक्म होता है 2 रकातें मुकम्मल होती हैं। अभी 2 रकातें बाकी थीं कि जिब्रील अमीन
یہی آیت مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح میرا دایاں حصہ ہے یا بایاں حصہ ہے، یہ دو مخالف سمتیں ہیں، تو وہ مسجد کہ جسے اب مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں پر تحویل قبلہ کا حکم ہوا، تو آپ کا جو رخ تھا ایک طرف جو ہے آپ رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور تحویل قبلہ ہوا تو بالکل اپوزٹ رخ ہو گیا۔ اور اس مسجد کے اندر آج بھی نشانی موجود ہے کہ اب جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس کے پیٹھ کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا اور وہاں رک کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ یقینی طور پر ایسا ہوا ہوگا کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی ہوگی اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی ہو گئی، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز ہی میں آگے جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی ہوگی۔ مطلب کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بہت سارے مسائل کی نوعیت مختلف تھی، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے تعلق سے ویسے بھی مسائل مختلف ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ دوران نماز آ جاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو خیر، خانہ کعبہ جو ہے وہ کس طرح قبلہ بنا اور اس کے قبلہ ہونے کا کیا پس منظر رہا، اس حوالے سے ہم نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہے یہ مختلف امتوں میں اس کا معاملہ مختلف رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ اس آیت مبارکہ میں دو حکم دیے گئے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی زمین میں کسی بھی جگہ ہے اب وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھائے گا۔ یہ بھی واقعات کتب احادیث میں ملتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی اور جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے، مدینہ منورہ میں مختلف مساجد تھیں، انہیں پتہ نہ چلا، تو انہیں جب کسی نے جا کے خبر دی دوران نماز، تو دوران نماز ہی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ آخر تحویل قبلہ کیوں ہوا؟ اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ دیکھیے، ایک حکمت تو یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے، ایک لقب ہے امام القبلتین، اور سابقہ کتب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف و توصیف اور آپ کی جو معرفت بیان کی گئی تھی، آپ کا جو تعارف کروایا گیا تھا، اس میں ایک آپ کا وصف یہ تھا کہ آپ امام القبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے امامت کروائیں گے، یہ شرف آپ کو حاصل ہوگا۔ تو اس لیے پہلے بیت المقدس جو ہے وہ آپ کا قبلہ رہا، اور پھر خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر کے نمازیں پڑھائیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اوصاف کو یکجا کیا ہے کہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اندر پائے جاتے تھے۔ انبیاء سابقین کے اندر جو کمالات، جو معجزات پائے جاتے تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ذات مبارکہ میں وہ کمالات اور وہ معجزے بھی جمع ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر معجزے اور کمالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی، مختلف سمتوں میں نمازیں پڑھی اور عبادات کی، اور ایک سمت جو ہے وہ بیت المقدس تھی، دوسری سمت خانہ کعبہ تھی۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں امتیازات سے مشرف کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سمتوں میں نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ تحویل قبلہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مسلمان سمت کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ سمت اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہیں رک کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ تو سمت ثانوی حیثیت ہوتی ہے، جو قبلہ ہے وہ اصل عبادت نہیں ہے، وہ راہ عبادت ہے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا کہ انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں۔ ایک قوت کا نام ہے قوت عقلیہ۔ عقل جو ہے اس کے جو
ذرائع ہیں وہ ہیں حواس خمسہ، یعنی دیکھ کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے، سن کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے، چکھ کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے، محسوس کر کے کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے۔ تو عقل کے جو نمائندے ہیں اور عقل کو جو خبریں دینے والے ذرائع ہیں ان کا نام ہے حواس خمسہ۔ تو حواس خمسہ یوں کہہ لیجئے کہ محسوسات کو کہتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، جنہیں ہم سن سکتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک قوت یہ پائی جاتی ہے، اس قوت کا نام ہے قوت عقلیہ۔ انسان کے اندر دوسری قوت پائی جاتی ہے، اس قوت کا نام ہے قوت خیالیہ یا قوت تخلیہ۔ تو قوت خیالیہ جو ہے وہ عبادات کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ایسا وجود ہے کہ جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، نہ دنیا میں اس کا دیکھنا ممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات اور اپنی رحمتوں کا جو مرکز ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ تو خانہ کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے، بلکہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے بیت اللہ کہا جاتا ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے۔ تو یہ ایک اضافت جو ہے، اضافت اعتباری ہے، ایک اعتبار سے اضافت ہے، اضافت وہ اضافت نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ مرکز تجلیات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے والوں کی جو قوت خیالیہ تھی اس کا ایک مرکز ٹھہرا دیا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے خیالات کی جو توجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو، خانہ کعبہ کو اپنے توجہ کا، اپنے یعنی رخ کا قبلہ بناؤ۔ جب مسلمان خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیتا ہے، جب مسلمان خانہ کعبہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے اور اپنے خیالات کا مرکز بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے خشوع اور خضوع اور دل جمعی کے ساتھ جو عبادت کرنا ہے وہ اصل ہو جاتا ہے۔ اور جو قوت خیالیہ ہے عالم روحانیت میں اس کا بڑا ہی عمل دخل حاصل ہے کہ خیالات کا یکجا کرنا عبادات میں بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے خیالات کا ایک قبلہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ جو موجود ہیں وہ تو کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو جو ہے وہ کعبہ حصی طور پر موجود ہوتا ہے، لیکن جو دور ہیں وہ کعبے کی طرف رخ کر کے کعبہ کو اپنے خیالات کا مرکز بناتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کعبہ جو خیالات ہیں وہ قوت خیالیہ جو ہے وہ باطنی عبادات کے اندر بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی بنا پر جو ہے وہ تصور شیخ ہو گیا، تصور مدینہ ہو گیا، تصور رسول اکرم علیہ السلام ہو گیا۔ یہ وہ مطلب کہ افعال اور اعمال ہیں جو صوفیہ کی تعلیمات کے اندر ملتے ہیں۔ خیالات جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جائیں تو بندے کا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ صرف ظاہر کو پاک کرنا کافی نہیں ہوتا، خیالات کو پاک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا سورہ بقرہ سے آیت نمبر 144 کا کچھ بلکہ 144 جو بیان کی گئی، اس کے پس منظر میں ہم نے خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی طرف کہ جب تحویل قبلہ ہو گیا تو اب کیا معاملات ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس پس منظر اور ان احوال کو بیان کیا گیا ہے کہ جو
تبدیلی قبلہ کے بعد رونما ہوئے۔ مشرکین جو ہے یعنی مشرکین مکہ وہ اس بات پر جلتے بنتے تھے کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ جو ہے اپنے آپ کو دین ابراہیم کا متبع قرار دیتے ہیں، لیکن ہم خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز فرض ہوئی ہے تو آپ خانہ کعبہ کو مرکز بنانے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آ گئے تو یہاں یہود بکثرت پائے جاتے تھے، اور جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ جناب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے مشرکین مکہ کا خلاف کیا، اور یہاں آپ آئے ہیں تو یہاں آپ ہمارا خلاف کر رہے ہیں۔ ہم بیت المقدس کو اہم جانتے ہیں لیکن آپ بیت المقدس کے بجائے اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں۔ تو بہت سارے انہوں نے اعتراضات کیے، اور ان کے جو اعتراضات تھے وہ نادانی پر مشتمل تھے، غیر دانشمندانہ اعتراضات تھے۔ وہ اعتراض برائے اعتراضات تھے، ان کے اندر عصبیت تھی، ان کے اندر اناد تھا، ان کے اندر جو ہے وہ تعصب تھا۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا سیقول السفہاء، کہ اب جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یوں کہیں گے، یعنی اس طریقے سے وہ اعتراضات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا اصل ضرورت ہوتی ہے۔ اناد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر، اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر جو اعتراض کرتا ہے وہ دراصل نادانی کرتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے آدمی کو کم عقل والا قرار دیا ہے۔ سفہا جو ہے وہ سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو اور اس شخص کو جس کے اندر عقل کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر عقل تو بڑی ہوتی ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ اس غلطی کو برا کہا جاتا ہے اور اس غلطی کی وجہ سے اسے بیوقوف کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، کامیاب تاجر کہلاتے ہیں، لیکن کوئی ڈیل ایسی کرتے ہیں کہ گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں، اور تاجر کا ایک فیصلہ اس کو آسمان سے زمین پر بھی لے آتا ہے۔ تو اس کے دنیا کے برباد کرنے کی وجہ سے، دنیا کے نقصان کرنے کی وجہ سے اور غلط فیصلے کی وجہ سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نادان آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، ایسا سودا اس نے کیوں کیا؟ تو جو آدمی اپنے دین کو برباد کرے، دین کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں کرے کہ جو اس کی بربادی کا سبب بنے، تو وہ یقینی طور پر جو دنیاوی بے وقوف ہے اس سے بھی بڑا بے وقوف کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرما رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں تسلی دے رہا ہے، اور یہاں واضح فرما دیا گیا کہ قبلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے اسی جگہ کو قبلہ بنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ خاص جگہ عبادت کی جائے جبھی اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس حکم کی پاسداری ہی کامیابی ہوگی، ورنہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت اسے ملتی ہے۔ تو کفار جو ہے وہ اعتراضات کرنے والے تھے، اناد پیش نظر تھا، تعصب پیش نظر تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اعتراضوں کا جواب دے دیا۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت یعنی ضائع کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان، مہر یعنی رحم والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا اسلوب دیکھیے، کفار کے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور وہ اعتراضات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی پر بھی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہستی پر اعتراضات تھے اس کا جواب تو آیت نمبر 144 میں دے دیا گیا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکات کے حوالے سے جو فضائل تھے وہ تو آیت نمبر 144 میں بیان کر دیے گئے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان کی طرف، قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کا جو مدعا تھا اسے پورا کیا، آپ کی جو چاہت تھی اسے پورا کیا، آپ کی جو رضا تھی اسے پورا کیا، اور خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہو رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے تعلیمات بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فضائل بیان کر کے ان اعتراضات کو دفع فرما دیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس پر اعتراضات ہو رہے ہوں، معتمد جس کی بات سنی جاتی ہے، جو معتمد ہوتا ہے وہ اس کے فضائل بیان کر کے اس کی برات بیان کرے۔ دوسرے اعتراضات ہو رہے تھے امت مسلمہ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے یعنی آیت نمبر 143 کے پہلے حصے کے اندر، پہلے جملے کے اندر امت مسلمہ کے فضائل کو بیان کیا اور فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، کہ تمہیں افضل امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وسط ہمارے ہاں اس کا اگر مترادف ڈھونڈنے جائیں، بہت دور کا مترادف، تو لفظ صدر اگر آپ نے سنا ہو، صدر محفل، صدر مجلس، صدر پاکستان یا صدر فلاں ملک یا صدر فلاں ملک، تو جو صدر ہوتا ہے وہ سپریم باڈی ہوتا ہے۔ کسی مجلس کے اندر جسے صدارت دی جاتی ہے وہ نمایاں جگہ پر بٹھایا جاتا ہے اور عام طور پر درمیان میں بٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اجلاسات ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، جو میٹنگ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ایک چیئر ہوتی ہے، پریزیڈنٹ چیئر، اس پر وہ بیٹھتا ہے اور اس کے دائیں بائیں دیگر لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک میٹنگ کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے وسطا۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور درمیان کو اردو میں کہا جاتا ہے صدر یعنی صدر مجلس، صدر محفل کے ذریعے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو وسط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صدر محفل، صدر مجلس، صدر مملکت سپریم باڈی ہوتا ہے، دیگر پر فائق ہوتا ہے، دیگر پر فوقیت رکھتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیگر امتوں پر فوقیت دی ہے۔ تو اس امت کا جو فضائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس بات کو بیان کیا تاکہ کفار کی طرف سے جو اعتراضات مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہے ہیں، مسلمان جو ہے یہ آیت مبارکہ سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر ان کے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں اور ان کو تسکین ملے، تسلی ملے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایک وصف کے ذریعے مقارنہ فرما رہا ہے۔ مقارنہ یہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم جو ہے منصب گواہی پر فائز ہوگے، یعنی یہ امت جو ہے، امت محمدیہ جو ہے وہ منصب شہادت پر فائز ہوگی۔ اب
شہادت کا جو منصب ہے دنیا میں بھی اسے حاصل ہے اور آخرت میں بھی اسے حاصل ہے۔ دنیا میں کس اعتبار سے حاصل ہے کہ مسلمان کی جو گواہی ہے وہ حجت ہے، مسلمانوں کا جو اجماع ہے وہ حجت شرعیہ ہے، اور دین کے جو 4 اصول ہیں قرآن، سنت، اس کے بعد اس کا تیسرا نمبر آتا ہے اجماع امت، اور چوتھا اصول ہے قیاس۔ تو اجماع جو ہے وہ اس امت کی شہادت کا نام ہے کہ امت کے جو علماء ہیں جس بات پر رائے قائم کر لیں اور گواہ ہو جائیں وہ حجت بن جاتی ہے، وہ اجماع کہلاتا ہے، اجماع امت کہلاتا ہے۔ تو اس امت کی جو شہادت ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا کہا جاتا ہے، اور مطلب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ظاہر فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے، اور لوگ اس بندے کو اللہ کا نیک آدمی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک فضل اس امت کو عطا کیا گیا کہ ان کی زبانوں سے جب اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ در حقیقت وہ مقبول ہوتی ہیں، تو ظاہر ہوتی ہیں۔ بروز قیامت کس طریقے سے اس امت کو شہادت کا منصب حاصل ہوگا؟ انبیاء سابقین، یعنی وہ لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے، بالخصوص یہود و نصارہ، تو جو اور امتیں ہوں گی وہ اپنے انبیاء کے مقابل آ جائیں گی اور کہیں گی کہ اے رب، ہمارے انبیاء نے تو ہمیں تبلیغی نہیں کی، وہ حضرات قدسیہ جنہیں تو نے ہماری طرف مبعوث کیا انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یوں کرنا ہے، انہوں نے تو بتایا نہیں کہ شرک سے بچنا ہے، انہوں نے تو بتایا نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ جو امتیں ہوں گی، دیگر امتیں، وہ اپنے انبیاء کے جو منصب نبوت تھا، جو منصب رسالت تھا، جو تبلیغ دین ان کو کی گئی تھی، اس کا انکار کر دیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ امت محمدیہ کی باری آئے گی تو نہ صرف یہ امت جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ و رسالت کی گواہی دے گی، بلکہ دیگر انبیاء کی رسالت اور تبلیغ کی بھی گواہی دے گی۔ اب دیگر امتوں والے جب اعتراض کریں گے کہ یہ کیا ہوا، تم ہم پر گواہ کیسے بن سکتے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے سب باتیں، امت محمدیہ یہ کہے گی، ہم نے سب باتیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں، تو ہم ان سے سن کر گواہ بن رہے ہیں۔ تو یوں یہ امت جو ہے وہ دیگر امتوں کے برخلاف گواہ بنے گی، انبیاء علیہ السلام کی معیت بنے گی، انبیاء علیہ السلام کی عزت اور وقار کے حق میں گفتگو کرے گی بروز قیامت۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بخشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے ابتدائی حصے میں اس امت کے شرف کو بیان کرتا ہے، اور بقیہ حصے کے اندر وہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کعبہ جو ہے، قبلہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیوں کعبے کو بنایا۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے اور خانہ کعبہ میں رہتے ہوئے، یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، خانہ کعبہ کے قرب میں رہتے ہوئے آپ بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھتے تھے، وہ ان لوگوں کا امتحان تھا کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ اور جب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو یہ یہاں کے لوگوں کا امتحان ہے کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا۔ فرمایا گیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی بھاری ہے، مطلب کہ اپنی چاہت کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے چلنا، اپنے پس منظر کو چھوڑ کے حضور کے پیچھے چلنا، سابقہ روایات کو چھوڑ کر نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے چلنا اور آپ کی بات پر لبیک کہنا، یہ بڑا ہی دشوار عمل تھا، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ اس پر عمل پیرا ہوا۔ تو تحویل قبلہ کے تعلق سے آج ہم نے اپنے سلسلے میں یہ 3 آیات شامل کی۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 جس کے اندر وہ حکم براہ راست دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ دوسری آیت مبارکہ 142 جس کے اندر اعتراضات کرنے والوں کو سفہاء یعنی بیوقوف کہا گیا تھا اور ان کی مذمت بیان کی گئی تھی۔ تیسری وہ آیت مبارکہ کہ جو اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے فضائل سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ وجہ بیان کی جاتی ہے
کہ جو تحویل قبلہ کے اندر حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے لوگوں کا امتحان مقصود تھا، جو امتحان پر پورا اترے وہ کامیاب ہوئے، جن کے دل میں نفاق تھا وہ ظاہر ہو گئے، جن کے دل میں عناد تھا ان کا عناد ظاہر ہو گیا، اور مسلمان جو ہے وہی کامیاب ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے القرآن الکریم موبائل ایپلیکیشن، جو کہ صرف ٹیکسٹ کی صورت میں تھا، اب آڈیو قراءت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ مینیو، سورت یا پارا ٹیکسٹ اور آڈیو کے ساتھ